अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-हिकमा डिजिटल वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियाँ नसीब फ़रमाए और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लहम गोश्त। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व अमददनाहुम बिफ़ाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून। सूरह तूर की आयत नंबर 22 है। इसका तर्जुमा है और हम इन्हें फल और गोश्त देंगे इसमें से जो वो चाहेंगे। दूसरी जगह इरशाद है व लहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून, सूरतुल वाक़िया आयत नंबर 21। और परिंदों का गोश्त लेकर जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। सुनन इब्ने माजा में अबू दाऊद से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदु तआमी अहली दुनिया व अहलिल जन्नतिल लहम। इसको रवायत किया है इब्ने माजा ने किताबुल अतईमा बाबुल लहम और ये ज़ईफ़ हदीस है। इसका तर्जुमा है दुनिया वालों और जन्नतियों के खाने का सरदार गोश्त है। सैयदना बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक मरफ़ू हदीस मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया दुनिया और आखिरत का बेहतरीन सालन गोश्त है। अल-फ़वाइदुल मजमुआ लिश्शौकानी। सही बुखारी में रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आयशा को तमाम औरतों पर वैसी ही फ़जीलत हासिल है जैसे सुरेद को फ़जीलत तमाम खानों पर है। बुखारी किताब अहादीसुल अनबिया। सुरेद गोश्त और रोटी का आमेज़ा होता है। जैसे शायर ने बयान किया है कि जब तुम रोटी को गोश्त के सालन के साथ इस्तेमाल करो तो अमानत इलाही की कसम यही सुरेद है। अलबदी फ़ी नक़्दिश शार। ज़ुहरवी ने बयान किया है कि गोश्त खोरी से 70 क़ुव्वतों में इजाफ़ा होता है। मोहम्मद बिन वासी का ख़याल है कि गोश्त खोरी से बसारत ज़्यादा होती है। चुनाचे अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि गोश्त खाया करो इसलिए कि गोश्त बदन के रंग को निखारता है, पेट को बढ़ने नहीं देता, इख़्लाक़ व आदात को बेहतर बनाता है। नाफ़े का बयान है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि जिसने 40 रात गोश्त खाना छोड़ दिया इसका इख़्लाक़ बुरा हो जाएगा, इसमें बदखुल्की आ जाएगी। लेकिन सैयदा आयशा से मरवी वो हदीस जिसको अबू दाऊद ने मरफ़ूअन रवायत किया है कि गोश्त को छुरी से काट कर ना खाओ इसलिए कि ये अजमियों का तरीका है, बल्कि इसको नोच कर खाओ इसलिए कि यही ज़्यादा उम्दा और बेहतर है। अबू दाऊद किताबुल अतईमा बाब फ़ी अक्लिल लहम और ये हदीस ज़ईफ़ है। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने बातिल करार दिया है क्योंकि 2 हदीसों से जिसका ज़िक्र पहले गुज़र चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तौर पर गोश्त का छुरी से काट कर खाने का सबूत मिलता है। गोश्त की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं जो अपने असूल और तबीयत के एतबार से मुख्तलिफ़ होती हैं। जो लोग गोश्त की जगह पे दालें इस्तेमाल करते हैं तो उनका इख़्लाक़ बिगड़ जाता है। दाल के साथ अचार इस्तेमाल किया जाता है, दही इस्तेमाल किया जाता है, चटनी इस्तेमाल की जाती है, तो मर्दों की जो बोलने का अंदाज़ है वो औरतों जैसा हो जाता है, उनकी आदत औरतों जैसी हो जाती हैं। गोश्त खाने से जिस्म के अंदर क़ुव्वत पैदा होती है, खून पैदा होता है और जिस्म के अंदर से दर्दें ख़त्म होती हैं और मर्दों में मर्दों जैसी आदतें पैदा होती हैं। इसलिए अच्छे जानवर का गोश्त खाना चाहिए। ये जो चिकन वगैरह है ये तो आजकल बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, ये नस्ल कुशी के लिए है। इसीलिए आए दिन हमारे पास ऐसे पेशेंट ख़वातीन आती हैं ये जिनके जो है उनके अंदर प्रोडक्शन ही ख़त्म हो चुकी है, यानी फर्टिलाइजेशन का सिस्टम ख़राब हो चुका है। क्योंकि जो चिकन होता है ये एक तरीके से बनाया जाता है
جس میں افزائشی نسل کا عنصر موجود نہیں ہے، کہ یہ افزائشی نسل نہیں کر سکتا، جس کو بلائلر کہتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے ہے بیڑ کا گوشت۔ 1 سال کے بچے کا گوشت سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ جس کا ہاضمہ اچھا ہو اس میں صالح خون پیدا کرتا ہے اور قوت بخشتا ہے۔ اس طرح جو لوگ ٹھنڈے مقامات اور موسم سرما میں پوری طرح ریاضت اور محنت کرتے ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ذہن اور دماغ کو قوی بناتا ہے۔ لاغر اور بوڑھی بیڑ کا گوشت خراب اور مضر ہوتا ہے۔ اسی طرح بیڑ مادہ کا گوشت نقصان دہ ہے۔ ان میں سب سے عمدہ گوشت سیاہ رنگ کی بیڑ کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ معدے پر گرا نہیں ہوتا اور زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ سرخ رنگ کے فربا جانور کا گوشت ہلکا ہوتا ہے اور غذائیت میں عمدہ ہوتی ہے، اور بکری کے چھوٹے بچے کا گوشت غذائیت میں معمولی ہوتا ہے اور معدے میں تیرتا رہتا ہے، اور بہترین گوشت وہ ہے جو ہڈی سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔ دائیں طرف کا گوشت بائیں طرف سے اور اگلے حصے کا گوشت پچھلے حصے سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگلے حصے اور سر کو چھوڑ کر بالائی حصے کا گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا، اس لیے کہ یہ ذیلی حصے کے مقابل زیادہ ہلکا اور عمدہ ہوتا ہے۔ فرزق نے ایک شخص کو گوشت خریدنے کے لیے بھیجا تو اس سے کہا کہ اگلا حصہ لینا اور خبردار سر اور شکم کا گوشت نہ خریدنا، اس لیے ان دونوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، اور گردن کا گوشت عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے، زود ہضم اور ہلکا ہوتا ہے۔ دست کا گوشت سب سے ہلکا اور لذیذ ترین اور زود ہضم اور بیماری سے خالی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پشت کا گوشت مرغوب تھا۔ بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب الارواح کہ اس میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے اور صالح خون پیدا کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں مرفوعاً روایت ہے کہ سب سے لذیذ اور عمدہ گوشت پشت کا ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الاطعمہ باب الطیب اللحم، اور یہ ضعیف حدیث ہے۔ تمام گوشتوں میں سب سے زیادہ طبی لحاظ سے جو گوشت بہتر ہے وہ بیڑ کا گوشت ہوتا ہے۔ یہ ہر قسم کا انسان کھا سکتا ہے، اور گوشت انسان کو بہت مرغوب بھی ہے۔ انسان کی رغبت اس کی طرف زیادہ ہے کیونکہ انسان خود گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے۔ یہ جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سبزیاں کھانی چاہیے، کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں جسم میں ہونے چاہیے، اور دالیں کھانی چاہیے، دالیں گوشت کا بہترین ذریعہ ہے، یہ سب باتیں غلط اور فضول ہیں۔ جو بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی، اس سے آگے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ جو زیادہ لوگ دالیں کھاتے ہیں، ایک تو ان میں خواتین والی عادتیں آ جاتی ہیں، جیسے کڑی وغیرہ بھی کھاتے ہیں بیسن کی بنی ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ گردوں میں پتھریاں بناتی ہے، یورک ایسڈ بڑھاتی ہے، جوڑوں کے درد بڑھتے ہیں، جسم میں دردیں پیدا ہوتی ہیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جبکہ گوشت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، جوڑوں کے دردوں کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور پٹھوں کو طاقت دیتا ہے گوشت۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بکری کا گوشت غذائیت میں بہتر ہوتا ہے۔ بکرے کا گوشت عام طور پر ایسے بکرے کا جو کہ بوڑھا ہو وہ خراب ہوتا ہے اور دیر سے ہضم ہوتا ہے اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ جاحظ نے بیان کیا کہ مجھے ایک فاضل طبیب نے بتایا کہ ابو عثمان، خبردار بکری کا گوشت نہ کھانا، اس لیے کہ اس سے غم پیدا ہوتا ہے اور نسیان یعنی جو ہے وہ ذہن کمزور ہو جاتا ہے، خون خراب پیدا کرتا ہے اور بے عقل اولاد پیدا ہوتی ہے، واللہ عالم۔ بعض طبیبوں نے لکھا ہے کہ بوڑھی بکری کا گوشت برا ہوتا ہے، بالخصوص بوڑھوں کے لیے تو اور زیادہ مضر ہے، کیونکہ اس کو کھانے کا جو عادی ہو اس کے لیے خرابی نہیں۔ حکیم جالینوس نے 1 سالہ بکری کے بچے کے گوشت کو بہترین اور معتدل غذاؤں میں شمار کیا ہے، اور مادہ بچہ نر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نسائی نے اپنی سنن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہ مجمع الزوائد میں یہ بیان ہے کہ بکری کی نگہداشت اچھی طرح کرو، اس سے تکلیف کو دور کرتے رہو، اس لیے کہ یہ جنت کے چوپایوں میں سے ایک جانور ہے۔ اس حدیث کا ثبوت محل نظر ہے، اور اتباع نے اس کی مضرت کے اوپر جزوی حکم لگایا کہ ایسی بکری جو ہے وہ بیمار مطلب جو بوڑھی ہو چکی ہو اس میں مضرت ہے، باقی جوان بکری جو یا بکرا ہے وہ مفید ہے۔ گائے کا گوشت جو ہے یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، معدے سے بہت دیر سے نیچے اترتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں ان سے اس کے معدے تحلیل ہو جاتے ہیں اور مضرت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ اس کو زیادہ کھانا شروع کر دیں تو برس یعنی پھل بہری، خارش، داد، جزام، فیلپا، کینسر، وسواس، 4 روز کا بخار اور بہت زیادہ ورم پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب بیماریاں اس شخص کو لاحق ہوتی ہیں جو اس کا عادی نہ ہو، مطلب اس نے اچانک سے کھانا شروع کر دیا۔ اس کی مضرت کو دور کرنے کے لیے یعنی بڑے گوشت کی مضرت کو دور کرنے کے لیے کالی مرچ، دال چینی اور سونڈ کا استعمال کرنا چاہیے۔ سانڈ کا گوشت جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، گائے کا گوشت بھی بہتر ہے، بچڑے کا گوشت بالخصوص جبکہ بچڑا فربا ہو بہت ہی زیادہ لذیذ، عمدہ اور پسندیدہ ہوتا ہے، اور عمدہ طریقے سے جب ہضم ہو جائے تو اس کا شمار قوت بخش غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی گوشت آپ عید پہ پکاتے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ سلاد وغیرہ، پیاز ہے، پھر اس میں آ جاتی ہے جو بھی چیزیں سلاد کی آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو ان کے اوپر سرکہ ڈال کے یا نمک ڈال کے وہ آپ ساتھ استعمال کریں تاکہ گوشت کی مضرت جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ آپ قہوہ جات استعمال کر سکتے ہیں، پودینہ، اجوائن، سونف، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑی سی دال چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور چھوٹی الائچی، ان کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں ڈال کے اس کا قہوہ بھی پی سکتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ سافٹ ڈرنکس کا کبھی بھی آپ کو مشورہ نہیں دیں گے کیونکہ اس سے جگر میں خشکی پیدا ہوتی ہے، گردے خراب ہوتے ہیں، تو آپ قہوہ جات استعمال کریں۔ اور گوشت کھانے کے بعد لیٹنا نہیں، بیٹھنا نہیں، بلکہ چلیں پھریں اور گھومنے کی کوشش کریں، اور شروع میں ایک دم سے بہت زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی عادت کو بڑھائیں۔ آگے ہے اونٹ کا گوشت۔ اونٹ کے بچے کا گوشت تمام گوشتوں میں زیادہ لذیذ ترین، پاکیزہ تر اور مقوی ہے۔ بھیڑ کے گوشت کی طرح جو اس کا عادی ہو اس کو کبھی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، اس کے استعمال سے کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہے کہ آج کل اونٹ کے گوشت، دودھ، چربی، اس کی ہر چیز کو غذا سمجھا جا رہا ہے، دوا سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اونٹ کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کئی بیماریوں کی شفا ہے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور زود ہضم ہے، اس کا دودھ بھی بہت اچھا ہے، تو اس کو استعمال کیا جائے۔ اور اس کے اندر جو ہے اگر کسی کو مطلب گوشت ہضم نہیں ہو رہا تو جو ہے وہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جیسے لیمن وغیرہ کو ایڈ کیا جا سکتا ہے گوشت پکاتے ہوئے، تو اس سے گوشت جو ہے وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور خشک دھنیا جو ہے وہ بہت مفید ہے، جیسے گرمی کا موسم ہے تو اس میں لیمن اور خشک دھنیا ڈال کے تو اس کو پکایا جائے تو بہت اچھا پکتا ہے۔ اس کے علاوہ خشک آلو بخارا ڈال کے بھی گوشت پکایا جاتا ہے تو وہ بھی بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ گوشت کو کھانے کے فوراً بعد پانی وغیرہ نہ پیا جائے کیونکہ اس سے بھی مضرت ہوتی ہے، اور وہ گوشت اس طرح بنایا جائے کہ ہڈیاں بالکل علیحدہ نہ کی جائیں، چربی بھی گوشت کے ساتھ ہو، ہڈی بھی ہو، تو وہ گوشت جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور وہ جسم کی غذا بنتا ہے۔ اس لیے ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو امید ہے کہ یہ تو ایک بہترین غذا ہے ہی لیکن اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ گوشت کو جو ہے وہ دھو کے رکھنا چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ گوشت کو اچھی طرح دھو کے پھر پکانا چاہیے تو اس کے اندر جو بھی خون وغیرہ ہے وہ صاف ہو جائے۔
اور گوشت کو کچا نہیں رکھنا، جب بھی پکانا بہت اچھی طرح پکا کے پھر کھانا ہے۔ کچا گوشت اندر جا کے ہضم نہیں ہوتا، اس میں جو ہے وہ جراثیم ہوتے ہیں، اس میں مضرت ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اسے اچھی طرح پکایا جائے۔ اگر بڑا گوشت ہے تو اس کا پانی تھوڑا سا ابال کے آپ پھینک بھی سکتے ہیں، تو اس سے اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ اوجری وغیرہ بھی کھائی جاتی ہے، تو اس کو ابال کے اس کا پانی پھینکنا لازمی ہے۔ نمک ڈال کے، ہلدی ڈال کے اس کو ابالیں اور اس کا پانی پھینک دیں، تو اس سے اس کے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ بھی ہوگا، اس کی اسمیل بھی ختم ہو جائے گی۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دی جائے۔ انشاءاللہ گوشت کے اوپر ایک اور ویڈیو بنائی جائے گی جو کہ پرندوں کے گوشت کے اوپر ہوگی، لیکن ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اتنا ہی بیان کر سکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے اور سب کی زندگیوں کو آسان فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔